बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी एक ऐसा मौजू है जिस पे 14 सदियों से लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है और ये समंदर है कि फैलता ही चला जा रहा है। आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, सीरतुन्नबी उनका हवाला है। सीरतुन्नबी के ऊपर पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उनकी तसनीफ़ात हैं और इसके अलावा लेक्चर्स देते हैं। सीरतुन्नबी के हवाले से पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर जाने जाते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद अज़ीज़ुर्रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले थोड़ा सा हमें अपना तालीमी बैकग्राउंड, कहाँ पे आपने पढ़ा, उसके बारे में बताइएगा। दरस निज़ामी की तकमील की है, उसके बाद बस पीएचडी किया है। कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड तो नहीं है। जी। कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील हमारी कोई 86 के करीब हो गई थी। सही। उसके बाद फिर दरस निज़ामी 88 में शुरू किया, 96 तक दरस निज़ामी का सिलसिला रहा। कराची में उन दिनों हालात ऐसे नहीं थे कि कम उम्री में किसी को घर से बाहर भेजा जा सके, तो वाले साहब ने यही मशवरा किया कि तालीम के लिए इब्तदाई तौर पे पंजाब भेजा जाए। जी। पंजाब में असल में उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड भी बता दूं कि इंडिया से हमारे दादा का ताल्लुक़ मौलाना सैयद ज़फ़र हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ करनाल से था। जी। करनाल के गांव से। तो वो वहाँ से आके भावलपुर के करीब एक कस्बे में आबाद हो गए थे, खैरपुर टामे वाली जिसे जी। कहा जाता है। वहाँ कोई 60 तक की दहाई में वो रहे। फिर वाले साहब की तालीम और मुलाजमत का सिलसिला कराची में हुआ, तो फिर दादा जान भी यहाँ मुंतकिल हो गए, पूरा सही। घराना मुंतकिल हुआ। उसकी वजह से वहाँ से एक ताल्लुक़ मौजूद था, अजीज़दारी भी थी, रिश्तेदार वहाँ मुकीम थे। तो फ़ैसला ये हुआ कि वहाँ पे सिलसिला शुरू किया जाए। सही है। वहाँ एक मदरसा आज भी अल्लाह का शुक्र है क़ायम है, जामिया खैरुल उलूम। जी। ये 1940 में बना था। जी। तो जो क़याम पाकिस्तान और उसके बाद के मदारिस की तारीख़ जानते हैं, जी। उन्हें पता है कि उस वक्त पाकिस्तान में मदारिस का सिलसिला नहीं था और महज 2-4 ही मदारिस थे। उनमें एक ये भी था जो 1940 में क़ायम हो चुका था। तो इतने क़दामत की वजह से उसका तारुफ़ भी था। और वहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मुफ्ती ग़ुलाम क़ादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी। मोहतमिम उस्ताद हदीस, शेख़ुल हदीस और मुफ्ती शहर, इन तमाम ज़िम्मेदारियों को अदा कर रहे थे। तो उनके पास फिर हमें जाने का मौका मिला, यूँ कह लें किस्मत उनके जी। पास हमें ले गई। तो फिर वहाँ से हमने सिलसिला शुरू भी किया, बल्कि 6-7 साल हमने फिर वहाँ यानी बुनियादी सही। दरस निज़ामी के असबाक़ और बुनियादी कुतुब, बल्कि सिर्फ़ असबाक़ और दरस निज़ामी मदरसे से हमारी तकमील नहीं हुई, बल्कि फ़नून की बुनियादी कुतुब जी। मुफ्ती साहब से हमें पढ़ने की सआदत हासिल हुई। ठीक है। और हिदायत नाहव से लेकर तौज़ीह तलवी तक उन्होंने हमें पढ़ाया। जी, माशाअल्लाह। तो आपकी फ़राग़त कौन से साल में, कहाँ से हुई फिर? फिर फ़राग़त के लिए फिर हम कराची आए और फिर जामिया फ़ारूक़िया से हमने सही। दौरा हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह। जी, उनके पास। माशाअल्लाह, वहाँ से आपका हुआ। जी। तो ये जो सीरतुन्नबी की तरफ आना हुआ, इससे शग़फ़, फिर तहक़ीक़ निगारी और इस मौजू पर आपने एक उम्र गुज़ारी है, ये बचपन में उसी तालिब इल्मी के दौर से कोई शौक़ पैदा हुआ था? मेरा ख़्याल है कि अब मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इनको किन अल्फाज से ताबीर करूँ। बस ये अल्लाह का इनाम है कि असल में ये बड़ों की मेहनत है, वालिद साहब की ख़ास तौर से, कि जब हम सानिया सालसा में थे, वो दौरानिया था जब वालिद साहब अपनी मशहूर किताब हादी आज़म तालीफ़ कर रहे थे। जी। हादी आज़म का पहला एडिशन 91 में शाये हुआ ठीक है। और वो उस वक्त 808 सफ़हात पे था। फिर दूसरा एडिशन 2000 में आया, वो 3 जिल्दों में है, 2200 के करीब सफ़हात हैं। तो उस दौरान वालिद साहब ने हमें अपने साथ लगाया। माशाअल्लाह। फिर पढ़ने का शौक़ बहुत पहले का था, जी। मुताले का, और उसमें हर तरह की चीज़ें मुताले में रहीं। जी। तो सीरत में भी एक कहानी का उनसर पाया जाता है, जी। तो दिलचस्पी पैदा होती है। तो वालिद साहब के सराहने हमा वक्त सीरत की बुनियादी उर्दू की किताबें, अरबी की किताबें मौजूद होती थीं। सही है। अरबी तो हमें समझ में नहीं आती थी, उला सानिया में कहाँ सालसा जी। में जी। शग़फ़ होगा कि हम इब्न कसीर उठाएँ और जी। अल-बदाया वन-निहाया देखें, या फिर इब्न हिशाम की, उसकी तो जी। ज़बान भी ख़ासी मुश्किल है। लेकिन वहाँ सीरत मुस्तफ़ा मौजूद है, सीरतुन्नबी मौजूद है, असाहुस्सियर मौजूद है।
یہ بنیادی کتب مجھے یاد آ رہی ہیں بچپن میں جو والد صاحب کے سرانے ہم وقت ہوتی تھیں، تو وہ اسی وقت پڑھ ڈالی تھی تقریباً. ماشاء اللہ. تو اس طرح پھر اس طرح یعنی وہاں سے یہ سلسلہ. اچھا جیسے ہوتا ہے طالب علمی کا دور، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں آدمی سہل پسندی کچھ مزے والی چیز ایسے دیکھتا ہے، تو اس وقت میں جو سیرت کی کتابیں آپ نے دیکھی ان میں سے کون سی دلچسپ آپ کو لگتی تھی جس کو پڑھنے کا دل بہت کرتا، یا پہلی وہ کتاب سیرت کی جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا ہو؟ ہاں انسپائر تو شاید اس وقت انسپائریشن تو یہی تھا کہ بس پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی موضوعاتی یا تحقیقی یا حوالہ جاتی نوعیت جو بعد میں مزاج میں طرف تفتہ پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت شاید نہیں تھی، بلکہ یقیناً نہیں تھی. لیکن یہ کہ شاید میں ان میں کوئی تقسیم نہ کر سکوں یا درجہ بندی شاید نہ کر سکوں، لیکن یہ 3 کتابیں اس وقت زیادہ اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں. جی. اس وقت اور کیا پڑھا، اس وقت اور کیا دیکھا، یہ ذہن میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بہت پرانی بات ہے، اس وقت ہماری عمر کیا ہوگی 13-14 سال. جی. تو اب اس وقت کی یادداشت اب ذرا مشکل ہے. لیکن یہ میں 91 کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ 3 کتابیں اس وقت بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے وہ تصویر آ رہی ہے کہ والد صاحب کے سرانے سیرت النبی رکھی ہوئی ہے، سیرت مصطفیٰ رکھی ہوئی ہے، اصح السیر رکھی ہوئی ہے. ایک آدھ اور بھی کتاب ہوگی یقیناً، اس وقت جو ان کے ذخیرہ تھا اس میں تو کافی کتابیں تھیں، لیکن یہ کتابیں مجھے ذہن کی پرانی قدیم بچپن کی یادداشت میں محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو چلے طالب علمی کا دور رہا، اس کے بعد پھر آپ تحقیق کی طرف آئے، آپ نے پی ایچ ڈی کیا کراچی یونیورسٹی سے، تو وہاں پہ بھی آپ کا میجر یہی سیرت ہی رہا یا؟ وہ بھی ایک حادثہ ہے. جی. بس اللہ تعالیٰ شاید کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اب تک تو کوئی ایسی خدمت نہیں ہو سکی، لیکن اللہ کرے کچھ کام لے لے. لیکن اس طرف قدرتی طور پہ آنا ہوا ہے، تکوینی طور پہ آنا ہوا ہے. کوئی میری ذاتی کوئی ایفرٹ نہیں ہے میں کہوں کہ میں بڑا شعوری طور پہ اس طرف آیا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے ہم نے 96 میں داخلہ لیا، اور اس میں جو بڑا کردار تھا وہ ایک اور بزرگ کا تھا. 1996 میں جب فراغت ہوئی تو والد صاحب ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب حیدرآباد میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. دادا جان کے خلیفہ تھے، اور چونکہ دادا جان کا 80 میں انتقال ہو گیا تھا تو جن شخصیات سے خاندانی طور پر ایک بزرگی کا تاثر ملتا تھا اور وہ سرپرستی کرتے تھے، اور والد صاحب بھی ان سے مشورے لیا کرتے تھے، ان میں ڈاکٹر صاحب نمایاں تھے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس والد صاحب مٹھائی وغیرہ لے کے بتانے کے لیے گئے کہ مبارکباد بھی دے دیں اور مشورہ بھی ہو جائے. تو ان سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے. نہیں، ڈاکٹر صاحب نے والد صاحب سے پوچھا اب کیا ارادہ ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کے پاس ارادے ہی کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا اس کو پی ایچ ڈی کراؤ. انہوں نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، میرا بچہ ہے، میں پڑھواؤں گا. تو انہوں نے اپنے ایک ان سے بیت تھے ان کو یہاں بھیجا جی، اور ان کے ذریعے پھر سارا کام ہوا. اور وہ ہمارے محسن ہیں تو ان کا نام لینا میرا خیال ہے کہ ضروری ہے. ڈاکٹر عبید احمد خان بعد میں ہمارے صدر شعبہ رہے کراچی میں، ابھی ریٹائر ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت پی ایچ ڈی میں انرول ہو چکے تھے اور ابتدائی دور تھا ان کا. تو عبید ہمارے پاس آئے، عبید بھائی، اور انہوں نے پھر مجھے لے کر کراچی یونیورسٹی کے چکر کاٹنا شروع کیے. وہ بہت طویل کہانی ہے جس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. تو 2-2.5 سال ہمارے ایسے صرف ہوئے کہ اس میں داخلہ نہیں ہو سکا. ڈپارٹمنٹل ایشوز ہوتے ہیں، اس میں آپس کی چپقلش تھی اور کچھ مسائل تھے. تو پھر اتفاق سے وہ سارے معاملات میں ایک دن بہت زیادہ ہم ڈسہارڈ ہوئے. کچھ مسائل ایسے پیش آئے کہ بہت زیادہ طبیعت پہ بوجھ ہو جاتا ہے انسان کے. تو اس وقت ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی صاحب کراچی میں شیخ زاید اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر تھے. ٹھیک ہے. شدید گرمی تھی اور مجھے موسم بھی یاد ہے کہ ہم پریشانی میں تھے. تو ہم نے سوچا ڈاکٹر عبید اور ہم نے کہ ہم وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، ذرا ان سے گپ شپ کرتے ہیں. وہاں گئے تو انہوں نے ذرا ہمارے اترے ہوئے چہرے اور باڈی لینگویج سے اندازہ کیا. پوچھا کیا ہوا؟ ہم نے کہا یہ کہانی ہوئی آج. کہنے لگے چھوڑو تم یہ شعبہ، میرے پاس آ جاؤ. وہ اس وقت شعبہ عربی میں بھی تھے. جی. بہرحال شعبہ عربی ان کا اپنا شعبہ تو تھا ہی، تو ڈائریکٹرشپ تو الگ سے تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں تو ایک موقع چاہیے تھا، اور شعبہ عربی اور شعبہ اسلامیات ہمارے لیے میں نہ کوئی تفریق کی کوئی اس وقت جواز تھا اور نہ ہمارے لیے کوئی ان میں کوئی چارم کی حیثیت تھی. تو میں نے کہا کہ پھر وہ ٹاپک تو ڈاکٹر صاحب کی زبان سے اس وقت ایک نکلا کہ بھائی تمہارا موضوع، تمہارے والد صاحب کا موضوع تو سیرت ہے، تو تم سیرت میں کرو.
اس سے پہلے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے ہی مجھے ایک موضوع دیا تھا، وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی خدمات کے حوالے سے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ آپ کوئی موضوع بتائیں، انہوں نے کہا بھائی والد صاحب سے مشورہ کرو۔ والد صاحب نے اس وقت کہا کہ میرا ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پر کام کرنے کا۔ صحیح ہے، اس وقت کام تھوڑا سا انہوں نے شاید شروع بھی کیا ہوگا، لیکن ابھی ابتدائی خاکہ تھا، کیونکہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں 97-98 کی، تو اس وقت تو والد صاحب تفسیر میں آسن البیان میں اپنی مشغول تھے، جی، تو انہوں نے کہا اس پہ تم کر لو۔ تو اس طرح پھر وہ خاکہ بنا اور خطب النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پھر ہمارا داخلہ ہوا۔ اور وہ جب داخلہ ہوا تو جی، یہ بھی میں جو کہ کچھ لوگ یہ چیزیں ہماری گفتگو سنیں گے جی، تو ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے اہم بات ہے، پیغام ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا جلدی بددل ہو جاتے ہیں، ہاں جی، حالات سے ہماری ہمتیں ذرا پست ہونے لگتی ہیں، بالکل، لیکن اللہ کے نظام میں کچھ چیزوں کا وقت متعین ہے ہوں، اور وہ آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے، تو اس لیے ہم بہت یقین سے کہتے ہیں کہ اس کا انتظار کرنا چاہیے جی، بے دلی اور مایوسی سے بچتے ہوئے۔ تو یا تو 2-2.5 سال ہم ایسے پریشان ہوتے رہے، اور جب داخلہ ہوا ہے تو تمام مراحل، یعنی اس میں سپروائزر کا تعین، موضوع کا تعین، سینوپسس کی تیاری، اس کی جمع، اس کے انٹرویو، ٹیسٹ وغیرہ، اور پھر اس کی کا نوٹیفیکیشن کہ داخلہ کنفرم ہو گیا، فیس جمع ہوئی ہے، اس میں مہینہ نہیں لگا۔ اچھا، ماشاء اللہ، سب کچھ اسموتھلی اس ہوتا چلا گیا جب اللہ کے ہو سکتا، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم سسٹم سے باہر تھے ماشاء اللہ، اور سسٹم کا حصہ بنے تو سب کچھ ہو ہو گیا، ماشاء اللہ۔ تو یوں مطلب آپ کا پی ایچ ڈی ہوا اور سیرت کے موضوع پی ایچ پہ ڈی تقریباً پھر 2003 میں ہم نے جمع کرا دیا تھا، جی، لیکن مزاج میں تھوڑی سی مطلب سستی کہہ لیں یا بنیادی کہہ لیں، اس کے بعد ہم نے کبھی پرسو نہیں کیا، صحیح، تو وہ اپنی رفتار سے جمع پھر ہوا، پھر اپنی رفتار سے وہ کئی سال 2-1.5 سال کے بعد وائوا کی ڈیٹ آئی، پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوا، پھر وہ بی ایس آر سے منظوری ہوئی، تو کوئی 2005 میں پھر ہمیں ڈگری ایوارڈ ملا۔ ڈگری ایوارڈ ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ کی عملی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر سیرت کے لیے وقت، جیسے ہمارے ہاں بھی مدارس میں بہت سارے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، تو لیکن سیرت کو پھر اوڑھنا بچھونا بنانا، اسی پر لکھنا، پڑھنا، بولنا، ماشاء اللہ جیسے آپ کی خدمات ہیں، تو وہ کیسے شروع ہوا؟ اصل میں وہی میں نے عرض کیا کہ بس وہ جو کریڈٹ ہے وہ پھر والد صاحب کا ہی ہے، صحیح، کیونکہ وہاں سیرت کا موضوع تھا، وہ 1991 کے بعد تفسیر آسن البیان میں مشغول ہو گئے تھے، جس کی جلد اول پہلے وہ 8 جلدوں میں تھی، اب 4 میں ہے، جلد اول 92 میں چھپی، اور پھر اس کی 8ویں جلد جو اس وقت پرانے ایڈیشن میں 8ویں آخری جلد تھی، وہ 2006 میں چھپی تھی۔ صحیح، اس دوران ان کی بڑی مشغولیت یہ رہی، لیکن سیرت پہ وہ لکھتے رہے، یعنی اس دوران ان کی کئی کتابیں، خطوط ہادی اعظم پہ کام کیا، خود بہجت الوداع انہوں نے اپنے انداز میں مرتب کیا وغیرہ، وہ کام ہوتا رہا۔ لیکن 1996 میں ہر سال آپ جانتے ہیں وزارت مذہبی امور کے تحت حکومت پاکستان ایک مقابلے کا انعقاد کرتی ہے، اس جی، میں کتابوں پہ سیرت کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، مقالے کا عنوان دیا جاتا ہے، اس میں ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ تو وہ اشتہار آیا، والد صاحب نے کس پہ لکھو، ہم نے لکھ دیا، اور بس قدرت تھی، اور یقیناً اس میں ظاہر ہے کہ مشاورت اور رہنمائی والد صاحب کی رہی۔ وہ صرف 1996 کی بات نہیں، 2008-9 تک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کوئی تحریر ایسی نہیں لکھی جو چھپنے سے پہلے والد صاحب کی نظر سے نہ گزری ہو۔ ماشاء اللہ، میں وہ تمام چیزیں اس وقت تک نہیں اشاعت کے لیے دیتا تھا جب تک جب والد صاحب نہ دیکھ دیکھنا لیں۔ لے، پھر والد صاحب نے کہا کہ، اور پھر میں نے بھی محسوس کیا کہ ان کی مصروفیات تحریر کی زیادہ ہیں، تو وہ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر میں نے وہ کام چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ وہ ڈسٹرب نہ، اس کی وجہ سے ظاہر ہے تحریر میں تو میرا نقصان ہوا، صحیح، چیزیں اس انداز سے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ نظر سے والد صاحب کے گزرتی رہی اس سے پہلے، تو وہ میں نے ماشاء لکھا، انہوں نے دیکھا بھی، اس کو بہتر بھی کیا ہوگا۔ تو پہلے ہی موقع تھا۔ اب دیکھیں 1996 کی بات کریں تو میری عمر کیا ہوگی، 19 سال، جی، تو اس وقت پہلا مضمون ہے وزارت مذہبی امور کے تحت، اور وہ اتنے بڑے فورم پہ منظور ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، اور یہ دوسرا انعام، اس وقت صوبائی سطح پہ انعام ملا کرتے تھے، اب بھی ملتے ہیں، آپ کو قومی سطح پہ بھی ملتے ہیں، صحیح، لیکن اس وقت صرف صوبائی بنیادوں پہ ملتے تھے۔ ماشاء اللہ، صوبائی تھے، اس کے اسلام آباد کا ہوتا تھا ایک انعام، اور ایک شاید فاٹا وغیرہ کا ہوتا تھا، بہرحال تو وہ دوسرا انعام ہمیں ملا، اور صحیح، مجھے یاد ہے کہ پہلا انعام ہمارے پھر بعد میں ان سے بڑی اچھے مطلب ہمارے بزرگ ہی تھے، سیرت کا بڑا نام تھا ڈاکٹر نثار احمد صاحب، جی، ان جی، کا پہلا انعام تھا اس وقت۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پھر اگلے سال تو پھر تو ایک وہ محسوس ہو، ایک آدمی کو ایک جی، شوق پیدا خود پیدا ہو جاتا ہے، تو اگلے سال اس سے بڑا لطیفہ ہوا۔
اگلے سال والد صاحب نے بھی لکھا، میں نے بھی لکھا 1997 میں. مزے کی بات یہ کہ ہمارے مقالے کو پہلا انعام ملا اور والد صاحب کو دوسرا ملا، ماشاء اللہ. اور ایک مدت تک جی لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ دونوں میرے مضمون لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ والد صاحب نے والد صاحب لکھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر والد صاحب کے لکھے ہوئے تو کیا ہوا. ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر والد صاحب نے تو وہ ایک آدھ تو میری وجہ سے جی لکھا تھا کہ وہ انہوں نے اس لیے لکھا تھا کہ اس طرح ساتھ جانا ہوگا، اور جی ذرا کم عمری کا معاملہ ہے تو اسلام آباد میں ٹھیک ہے. ساتھ رہے گا سفر. صحیح ہے. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ. اچھا بات آگے بڑھے گی، لیکن مجھے یاد آیا کہ آپ نے ماشاءاللہ صدارتی ایوارڈ بھی بہت سارے سیرت کے حوالے سے حاصل کر رکھے. تھوڑی سی ان کی تعداد اور تھوڑی ہسٹری بھی بتا دیجیے. شاید تاریخ تو یاد نہ ہو، تعداد بھی، لیکن میں گزارش کر دوں، ہمارے جی یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صدارتی ایوارڈ. یہ جی صدارتی ایوارڈ نہیں ہے، اس جی کو سیرت ایوارڈ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. صدارتی ایوارڈ سے تمہارا پرائڈ آف پرفارمنس، اور یہ جو ٹھیک سول ہے. ایوارڈز ہیں جو ابھی بھی ملے ہیں جی 23 مارچ کو، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کا جو بھی نظام ہو صحیح ہے. سلیکشن کا، اس کے تحت یہ 14 اگست کو اعلان کرتے ہیں، اور ٹھیک پھر ہے. اگلے سال یعنی اگر 2023 میں 14 اگست کو اعلان ہوا ہے تو پھر 24 میں 23 مارچ کو صحیح. دیے جاتے ہیں. وہ صدارتی انعامات ٹھیک ہے. کہلاتے ہیں. تو یہ 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 وزارت ایوارڈ. مذہبی جی امور کے ایوارڈز ہوتے ہیں، جی لیکن ان میں بعض اوقات وزیر اعظم دیتا ہے، بعض صدر دیتے ہیں. تو ہمارے بعض دوستوں نے اس کو لفظ صدارتی ایوارڈ کہنا صحیح ہے. شروع کر دیا، اور بڑا مقبول بھی ہو گیا وہ. تو اس میں 96 97 میں مجھے ملا ہے مقالات پہ، پھر ماشاء اللہ. 99 میں 2002 3 4 ایسا کچھ، یعنی غالباً میں نے مقالات میں 7 8 لیے، 7 لیے ماشاء شاید، اللہ. مجھے یاد جو پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ کتابوں پہ لیے. پھر ماشاء اسی دوران جو ہمارا مجلہ شروع ہو گیا تھا سیرہ، تو پھر اسیرہ پہ ہم نے ایوارڈ اللہ. سیرہ پر بھی ایوارڈ ملا. لیے ہیں، کئی ماشاء لیے اللہ. ہیں. پھر یہ ہوا کہ 2000 غالباً 7 8 میں والد صاحب نے منع کر دیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ یہ بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب نہیں اکیلے والوں کو آنا دو، اور یہ کوئی ایسی کوئی مقصد حیات میں شامل نہیں ہے کہ ہر بار کہ آپ تم ہی اس کے جاؤ اور لیے ایوارڈ لو ہر جگہ. ایوارڈ. اس میں ایک آدمی انوالو بھی ہوتا ہے، پھر کچھ چیزیں کا جی کہتے ہیں اب دوسرے کام کرو جو اپنے موضوع ہیں جن پہ ماشاء کام کر اللہ. رہے ہو. صحیح تو ہے. پھر اس کے بعد پھر میں نے شرکت نہیں کی. ٹھیک ماشاء اللہ. تو اب تک سیرت کے حوالے سے جو آپ کی تصنیفات ہیں وہ تقریباً کتنی ہو گئی ہوں گی؟ مقالات شامل کیے جائیں وہ کتنے ہیں؟ تھوڑا جو آپ کی تحریری خدمات ہیں. میں جب شروع میں تو یہ مضامین وغیرہ تو لکھنے کا سلسلہ جیسے عرض کیا، جی پھر شائع بھی ہونا شروع ہو گیا تھا. 96 میں جو انعام ملا ہمیں، پھر 97 میں ملا تھا، وہ مجھے عنوان بھی یاد ہے. 96 میں جو پہلا انعام تھا وہ تعمیر شخصیت و فلاح انسانیت اس کا جی عنوان تھا مقالے کا، اور 97 میں استحکام پاکستان عنوان تھا تعلیمات نبویہ کی روشنی میں. تو وہ والد صاحب نے پھر ان دونوں کو شائع کیا تھا صحیح. کتابچے کی صورت میں. یہ شاید کتابچے زندگی کی پہلی کتاب کہہ لیں. ظاہر جی ہمارے لیے تو وہ 30 40 صفحے بھی صحیح. ایک کتاب کی حیثیت بالکل. رکھتے تھے اس وقت، وہ ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہمارے ایک اور بزرگ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، مولانا آمین. ابراہیم فیضی صاحب. سیرت نگار تھے، سیرت کے مترجم تھے اور محقق تھے، اور انہوں نے بڑا کام کیا. کبھی موقع ہوگا ان پہ الگ سے لکھنا ہے انشاءاللہ. ویسے ان کے حالات تو ہم نے اپنی کتاب روشن چہرے اجلے لوگ میں لکھے ہیں. ان کی خدمات سیرت پہ میں چاہتا ہوں کہ الگ سے لکھوں. تو فیضی صاحب سے ایسی ہی ملاقات ہو گئی. ہمارے ایک اور تھے، وہ بھی بزرگ دوست تھے، انتقال کر گئے، قاری عبدالرحیم صاحب، انہوں نے ملوایا تھا. فیضی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے مضامین ہیں ان کو شائع ہونا چاہیے. صحیح. تو اس وقت پھر ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک چیز مرتب کی کہ جو ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مقالات ہمارے جن پہ ایوارڈز ملے تھے، سیرت ایوارڈز ملے تھے، ان کو ہم نے پھر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے زندہ مسائل اس صحیح. عنوان سے مرتب کیا. یہ پہلی کتاب تھی 400 صفحات کی، 2 دفعہ شائع ہو چکی ہے، آج کل تو آؤٹ آف پرنٹ ہے. پھر اسی دوران ایک سلسلہ شروع ہوا، کچھ مضامین ہمارے شائع ہوئے، تو وہ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو کتابی صورت دینی چاہیے. پھر جی درس سیرت ہمارا صحیح. ایک کتابی سلسلہ تھا، تو وہ شائع جی ہوا درس سیرت. اس کے بھی پھر 2 ایڈیشن آئے. اب آج کل وہ 63 دروس یعنی چھوٹے چھوٹے 5 5 7 7 صفحے کے مضامین پر مشتمل ہے، درس سیرت اس کا نام ہے. صحیح. پھر کچھ اور کتابیں بھی آئیں، اب اس وقت سب کتابوں کے نام یاد نہیں، لیکن ایک عرصے سے اب یہ ذوق بنا ہے کہ سیرت نگاری کی طرف تھوڑا سا چیزیں زیادہ آ رہی ہیں. پاکستان میں اردو صحیح. سیرت نگاری، اردو میں منظوم سیرت نگاری، اردو سیرت نگاری کے مناہج و اسالیب، یہ صحیح. چیزیں شائع ہوئی ہیں.
اور درمیان میں یہ جو ہمارا تھیسس تھا وہ تو ابھی تک شائع نہیں ہو سکا، لیکن اس کے 2 ابتدائی ابواب فصاحت نبوی اور بلاغت نبوی پہ تھے، ماشاءاللہ۔ فصاحت نبوی، بلاغت نبوی اور خطابت نبوی پہ۔ تو ان تینوں پہلوؤں کو یکجا کر کے ہم نے کوئی 300 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے، 280 یا کچھ صفحات ہیں، خطابت نبوی کے نام سے کتاب شائع کی تھی، کیونکہ اس موضوع پر آج بھی شاید اور کتاب موجود نہیں ہے اردو میں، خطابت نبوی۔ فصاحت و بلاغت پہ تو 5-6 کتابیں ملتی ہیں، خطابت پہ اس طرح الگ سے کتاب نہیں ملتی، وہ بھی ایک عرصے سے ختم ہے۔ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، ان کو دیکھا جائے، تو وہ بس دیکھنے کا وقت نہیں ملتا تو دوبارہ شائع نہیں ہوتی۔ چلیں اللہ تعالیٰ ثواب پیدا کرے اس کے لیے بھی۔ تو اب سیرت کی طرف آتے ہیں ذرا۔ سب سے پہلا سوال آپ سے سیرت کے تعارف پر، کہ سیرت ہے کیا، اور جو اس وقت سیرت کا فن یہاں تک پہنچا، اس وقت سیرت سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی جو ضرورت ہے وہ معاشرے کے لیے کیا ہے؟ یہ 2-3 سوال ہو گئے جی۔ سیرت دیکھیں، شخصیت اور شخصیت سے وابستہ تمام پہلو جی، یہ بایوگرافی ہے۔ صحیح ہے۔ اب اس کے پھر کئی پہلو بنتے ہیں، ایک خود نوشت آٹو بایوگرافی، آدمی خود لکھے، ایک ہے کوئی اور لکھے، پھر اور لکھ رہا ہے تو ایک تاثراتی لکھ رہا ہے، وہ خاکہ بن جاتا ہے، وہ ذرا مختصر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کے تمام پہلوؤں یا ممکنہ پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے، صحیح ہے۔ اس کو سوانح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوانح میں ایک تاریخ کا عنصر بھی آ جاتا ہے، تو سیرت کا تعلق بنیادی طور پہ فن تاریخ سے بھی ہے، صحیح ہے۔ فن سوانح نگاری سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر چونکہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حلیے کو، آپ کی شکل کو، آپ کی صورت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ کے تاثر کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھا، پہلی نظر میں کیا محسوس ہوا، یہ بھی، تو اس میں خاکہ نگاری بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام فنون یکجا ہوتے ہیں تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیرت کا خاص طور پر ایک اعجاز، ایک الگ سے امتیاز یہ ہے کہ اس کو کسی اور فن سے مکمل طور پر تشبیہ نہیں دی جا سکتی، یہ بس سیرت ہی ہے۔ اور اس کا ایک اور معجزہ سیرت کا میں عرض کروں کہ سیرت کے لفظ سے کئی کتابیں چھپی ہیں، سیرت عائشہ، سیرت نعمان وغیرہ وغیرہ، اب لفظ سیرت موجود ہے، لیکن اگر لفظ اچھا، اور سیرت کے لغوی معنی سب جانتے ہیں، اس میں کوئی الف بے کی طرح پڑھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو لیکن اس وقت لفظ سیرت بولیں تو کیا کسی کا ذہن کسی صحابی، کسی صحابیہ، کسی شخصیت جاتا ہے؟ تو ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب یہ لفظ منسوب ہوا ہے، اب آپ کا ہی ہو گیا ہے، اب کسی اور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی اور کا تعلق ہوگا تو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ بالکل۔ تو ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ آپ کی شخصیت آ جاتی ہے، آپ کی زندگی آ جاتی ہے، آپ کے حیات، آپ کے زندگی کے ایام آ جاتے ہیں شروع سے آخر تک، آپ کی ولادت میں، اور پھر ایک متعلقات سیرت آ جاتے ہیں۔ متعلقات سیرت میں آپ کا خاندان آ جاتا ہے، آپ کے اجداد آ جاتے ہیں، آپ کا قبیلہ آ جاتا ہے، آپ کے اس ماقبل کی تاریخ آ جاتی ہے، پھر آپ کا جغرافیہ، آپ کے جہاں جہاں آپ کا محل وقوع رہا، جہاں آپ تشریف فرما ہوئے، مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، تو وہاں کی تاریخ پھر اس کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اس میں شمائل آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس سیرت طیبہ کا جو موضوع ہے وہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ اب ہم علم سیرت نہیں بولتے، اب ہماری اصطلاح علم سیرت نہیں رہی، اب علوم سیرت ہو گئی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور اب اس وقت یہ ایک بہت سے علوم کا مجموعہ ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علم سیرت یا علوم سیرت ہیں ابھی، تو ان کی ہمارے ہاں معاشرے کو کتنی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ معاشرے کو ضرورت تو قرآن کریم نے خود بیان کی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک رول ماڈل کے طور پر ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ تو ایک وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے تو پھر کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے، آپ کی ذات کو جانے بغیر اس کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری اس سے بھی بڑی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی بنیادی طور پر ہر نوعیت کی کامیابیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے جب تجارت شروع کی تو آپ کے پاس مال نہیں ہے، بالکل، گڈ ول بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آپ مارکیٹ میں نئے ہیں، سیکھے، خاندانی ایک تاثر یا خاندانی سرپرستی تو ہے، لیکن اس کے علاوہ گڈ ول تو آدمی کی اپنی پرسنل ایفرٹ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کس بلندی پر جاتے ہیں، ظاہر ہے اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، تیسرے سرپرست،
آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوتی ہے تو رخصت ہو جاتے ہیں. تو ہمارے عمومی معاشرے میں یعنی ظاہر ہے کہ یہ اگر ہم اپنی منطق کے اصطلاح میں کہیں گے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریت تو ہے کہ کتنے بچے ہیں جو پروان چڑھتے ہیں اور کتنے بچے ہیں جو کسی مقام تک پہنچتے ہیں. نفسیاتی عوارض، معاشی عوارض، خاندانی مسائل، معاشرے کے اپنے سماج کے ایشوز، لیکن آپ علیہ السلام اس بلندی پہ جاتے ہیں کہ ایسے آگے کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل. آپ جس ماحول میں کام شروع کرتے ہیں تو آپ کا بنیادی کام کیا ہے؟ قرآن کریم نے بڑے اس اہتمام کے ساتھ جو آپ کے خدمات بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم نے معاشرے کو جوڑا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، منسلک کیا ہے. یا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افتراق ہوتا، تفریق ہوتی. ہم نے اس میں محبت پیدا کی، اخوت پیدا کی. تو یہ کس ماحول میں پیدا کیے؟ جہاں دو سگے بھائی بھی ذرا معمولی سی بات پر اس طرح باہم دست و گرباں ہوتے تھے کہ پھر وہ پورا ایک قبیلہ قبائلی ایک جنگ اور جدال کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. آپ نے وہاں زندگی میں مطلب ہمیشہ سے متحارب رہنے والوں کو اکٹھا کر دیا. اوس اور خزرج کی کیا لڑائیوں کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور وہ باہم کیسے اکٹھے ہیں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی کمیٹی میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی اجلاس میں، اور ایک ہی لشکر میں. بالکل پہلو بہ پہلو آپ ایسا تو تسلیم کے ساتھ وہ خدمات انجام دیتے ہیں. تو ہمیں اچھا، ہم میں سے جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے وہ اس کی حیثیت اپنی اس کے ہاں متعارف ہے، وہ چاہے بہت چھوٹی سی سطح پہ ہو چاہے بہت بلند سطح پہ ہو، سماجی، مالی، معاشی، سیاسی، تجارتی حوالے سے اس کو کامیابی تو چاہیے. سکسیس آف لائف تو یہ ہر ایک کا ایک ایم ہے، مقصد ہے. اب وہ کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کو جو کامیابی کا صحیح راستہ میسر آئے گا وہ ذات رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رحمۃ للعالمین کہا گیا. جی وہ اس کا مفہوم ہم شاید پوری طرح نہیں سمجھتے. یعنی آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہے. تو پھر یہ رحمت عام ہے، اور رحمت عام کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں پھر مسلمان ماننے والے بھی شامل ہیں، نہ ماننے والے بھی شامل ہیں. تو نہ ماننے والے کو یہ تو طے ہے کہ اس کو آخرت میں اجر حصہ نہیں ہوگا. لیکن اس دنیاوی زندگی میں بھی اگر کسی ایک پہلو سے بھی کوئی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانتا ہے، ماننے سے مراد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس خاص پہلو سے کامیاب ہے. صحیح. معاشی پہلو سے اگر کوئی شخص لیتا ہے ٹھیک ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن دنیا میں معاشی طور پہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ فالو کرتا ہے، وہ مار نہیں کھا سکتا. صحیح. تو یہ سب سے بہتر ضرور ہے. بلکہ آپ کی اجازت سے ایک جملہ اور عرض کر دوں، جو شریعت پر چلنا ہمارے مقصود ہے، شریعت مطہرہ کے کسی ایک پہلو کو بھی قرار واقعی صحیح معنی میں سمجھنا سیرت طیبہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل یہ سب سے بڑی اہمیت ہے سیرت طیبہ. بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے جو جس طرح اہمیت اس کی بتائی ہے، اب سوال جو اس وقت میں سوشل میڈیا جس طرح اوپن ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں خصوصاً مستشرقین کی بھی اعتراضات وغیرہ اٹھ کے آ رہے ہیں، تو لوگ سیرت کی استنادی حیثیت کے اوپر بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں. کیونکہ سیرت ظاہر ہے کہ اگر قرآن مجید سے ماخوذ چیزیں وہ مستند ہیں، پھر حدیث سے ماخوذ ہے تو وہ بھی مستند ہیں. لیکن سیرت ویسے جو سیرت نگاری ہے یہ تیسرے لیول پہ استنادی اعتبار سے آتا ہے، حدیث کے بھی بعد آتا ہے. تو اس کے اوپر یعنی اس کی استنادی حیثیت، کیونکہ اس میں ظاہر ایک تاریخ کا بھی ایک بڑا عنصر شامل ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو تاریخ کے تناظر میں سمجھ آتی ہیں سیرت کی. تو استنادی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں، سیرت کے حوالے سے کتنا کام ہوا ہے، اور خصوصاً خود جو سیرت کا علم ہے اس کی اپنی استنادی حیثیت کتنی ہے؟ یہ جو مصادر کی بات ہے نا، سیرت میں نا دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک کتب سیرت ہیں، ایک مصادر سیرت ہیں. صحیح. مصادر سیرت محض کتب سیرت پر مبنی نہیں ہے، مطلب قرآن ہے کتاب سیرت تو نہیں ہے، حدیث ہیں وہ کتابیں کتب سیرت تو نہیں ہے، تاریخ ہے، ادب ہے، لغت ہے، یہ سب مصدر سیرت بنتے ہیں، لیکن کتب سیرت نہیں، یہ تو ایک الگ ہو گیا. اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں چلیں کہ قرآن کریم ہے، حدیث سیرت ہے، لیکن بطور فن سیرت طیبہ کا جو مقام ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم واضح کریں تو بہت سے پہلو پیش نظر رہنے چاہیے، لیکن میں صرف ایک اشارے کروں تو شاید بات واضح ہو جائے. اس کی صرف ایک اہمیت دیکھ لیجئے تو ہمیں اس کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزہ ہونے پر ایمان آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ اس میں ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے، وہ از خود اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنے پھیلاؤ کے اعتبار سے، وسعت، جامعیت، ہمگیریت کے اعتبار سے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت مستند ہے. صحیح. ایک شخص
اگر کہ کوئی ہم ماڈل بنائیں، آئیڈیل بنائیں اور اس کو پروموٹ کریں، مطلب یہی ذہن میں آئے گا نا کہ یہ سب جعلی ہے، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، تو یہ ہم نے ایک پروموشن کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری تگ و دو کی. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے ان تمام تقدسات کو اور آپ ایسا تو تسلیم سے اپنے رشتے کو ایک تھوڑی دیر کے لیے الگ کر کے ہم اگر یہ عرض کریں تو پھر کیا ہوا، ہم نے پروموٹ کیا ہوگا. تو جو شخص پروموٹ کرتا ہے اس میں فارسی کا بڑا معروف جملہ ہے نا کہ دروغ گورا افزانہ باشد. تو کس قدر گیپ آنے چاہیے، کس قدر خلا آنا چاہیے، کس قدر اس میں الجھاؤ اور تعارض تضاد پیدا ہونا چاہیے. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو بیان کر رہا ہے، جو آپ کے بارے میں قریب سے دیکھنے والا ہے، جو دور سے دیکھنے والا ہے، جو 3 راویوں کے فرق سے دیکھنے والا ہے، جو صحابہ کرام میں بھی تو درجے ہیں نا، ایک نے آپ کے گھر میں دیکھا ہے، ایک نے بہت دور سے 2-4 دفعہ دیکھا ہے، ان تمام کو اگر ہم سامنے رکھیں تصویر ایک بنتی ہے. کوئی وہ ایک عرابی ہے، چند گھنٹے کے لیے آتا ہے، وہ ایک ہی بات کہتا ہے. اور جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفصیل بیان کرتے ہیں، شمائل کی دیکھتے ہیں، وہ بھی وہی بیان کر رہے ہیں. تو پھر آخر اس کے بارے میں کیسے شک پیدا ہو سکتا ہے. پھر صرف ایک بات نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاصہ ہیں. آپ کے علاوہ بھی تو لوگ پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کرام بھی آئے، مصلحین بھی آئے ہیں، بڑے بڑے سیاسی زعماء بھی آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی آئے ہیں، آپ کے بعد بھی آئے ہیں. اچھا، ان پہ تاریخ لکھی بھی گئی ہے، وہ تاریخ موجود بھی ہے، اس کا مقابلہ کر لیں. بعض لوگوں کے بارے میں تو یہی نہیں فیصلہ ہو پاتا کہ وہ بغداد میں پیدا ہوئے یا بصرے میں پیدا ہوئے، سن وفات ان کا کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چند تاریخوں کا اختلاف ملتا ہے، اس پر بھی میں اگر موقع ہوا تو میں 1-2 جملے عرض کروں گا. وہ بھی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی اختلاف نہیں ہے، کوئی تاریخی اختلاف موجود نہیں ہے سیرت پہ. مسئلہ یہ کہ ہم نے سیرت کو نہ تو فن کے طور پہ پڑھا ہے اور نہ ان کی ان جو باتیں جن پہ اختلاف ہو سکتا ہے یا اختلاف پیدا ہوا ہے یا ان مغالطوں کو غور کرنے کی کوشش کی ہے. سن لیا اور سننے کے بعد نقل کر دیا. اور پھر یہ جو آپ نے بھی ایک لفظ کہا نا کہ سوشل میڈیا، اصل مسائل یہی ہیں کہ سوشل میڈیا نے جہاں اور خرابیاں پیدا کی اپنی جگہ، لیکن تساہل پیدا کیا ہے. اب غور و فکر تو بہت دور کی بات ہے، اب تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اگر ایک ہی موضوع پر 3 کلپس موجود ہیں تو 3 میں کوئی توازن پیدا کر لیں یا 3 میں کوئی تینوں کو کیٹیگرائز کر لیں کہ بھئی یہ پہلے درجے کا ہے. بس اس سے چونکہ میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے، مجھے ایک چیز حلال کرنی ہے اور یہ مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے، یہ مجھے جو دوا استعمال کرنی ہے لیکن یہ میرے دسترس میں ہے، تو بس میں یہ لے لیتا ہوں کیونکہ یہ حکیم صاحب نے، یہ ڈاکٹر صاحب نے کلپ بھیجا ہے. وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، وہ حکیم ہے یا نہیں ہے، یا وہ جس حلیے میں ملفوف ہے وہ حلیہ اصلی ہے یا جعلی ہے، اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے جاننا. بہت اچھا، بہت اہم آپ نے بات کی. لیکن عام آدمی جیسے سیرت کا جو علم ہے اب اتنا پھیل گیا ماشاءاللہ کہ کئی لائبریریاں سیرت سے بھر جاتی. اب جو کنفیوژن ہے وہ یہ کہ سیرت کا مطالعہ، ظاہر ہے پوری لائبریری تو کوئی ریسرچر ہی دیکھے گا، وہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن تو ایک عام آدمی اگر وہ سیرت کو پڑھنا چاہتا ہے تو عام آدمی کے لیے آپ کون سی کتابیں ریکمنڈ کریں گے؟ دیکھیں، عام آدمی کی سطح بھی الگ الگ ہوتی ہے اور اس سطح کو پہلے متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. مطلب جیسے عام جدید تعلیم یافتہ، دیکھیں نا، ان کی ضرورتیں الگ الگ ہیں. ایک شخص عام ایسی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، تفصیل کے ساتھ سیرت پڑھنا چاہتا ہے، تو میں تو، اور ایک ہے وہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ سیرت کو تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ پڑھیں لیکن کہیں سے آغاز کرنا چاہتے ہیں. تو میں تجویز یہ کیا کرتا ہوں کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنے مطالعے کا آغاز علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی سیرت النبی سے کریں. ٹھیک ہے. سیرت النبی کی ابتدائی 2 جلدوں سے. سیرت النبی حصوں کے اعتبار سے جلدیں تو ذرا کم ہیں اور الگ الگ ایڈیشن ہیں، لیکن حصوں کے اعتبار سے 7 حصوں پر مشتمل ہے. 6 تو پہلے شائع ہو گئے تھے، 7واں حصہ تو اس کے مدون علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے بھی انتقال کے بعد شائع ہوا. یہ جو 7 حصے ہیں یہ ظاہر ہے کہ سیرت طیبہ کے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہیں، لیکن جو ابتدائی 2 حصے ہیں وہ ایک ہی جلد میں شائع ہوتے ہیں. عام طور پہ وہ بنیادی لوازم سیرت پر مشتمل ہیں. اگر وہ پڑھ لیں تو اس سے مطالعے کا آغاز ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اس وضاحت کے ساتھ کہ چاہے علامہ شبلی ہوں، چاہے اس کے بعد علامہ مولانا ادریس کاندلوی ہوں، عبدالرؤف داناپوری ہوں، یا ان کے معاصر
مولا جی رحمۃ اللہ عالمین والے قاضی سلیمان سلام منصور پوری ہوں جی یا دوسرے لوگ ہوں، ان تمام یا ان سے تھوڑا پہلے کے ہوں، اردو کی بات ہو رہی ہے، ان تمام شخصیات نے سیرت کو بہت اطمینان سے لکھا ہے، ماشاء اپنے اللہ پوری صلاحیت سے لکھا ہے، اور پورے اپنے ذوق اور وجدان کے ساتھ کو اس میں سمو کے لکھا ہے. تو ہر ماشاء اللہ کتاب مفید ہے، فرق صرف انسان کے اپروچ کا ہوتا ہے، صحیح تعبیر کا ہوتا ہے، ہوں مطالعے کا ہوتا ہے. اور یہ کہ کوئی انسان اور کسی انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تکوین میں لکھا گیا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہوگی. بالکل ایسے تو کسی کتاب پہ یہ نہیں کہا جا نہیں سکتا یہ پھر پڑھ لیں تو آپ بے بس نیاز ہو جائیں بے گے. نیاز ہو جائے سیرت پہ کسی کتاب سے کوئی شخص کبھی قیامت تک بے بے نیاز نہیں ہو نیاز ہو سکتا. صحیح. اچھا علماء کے لیے کون سی کتاب مطالعے میں ریکمنڈ کرتے ہو؟ ہاں، علماء اگر آج کے تھوڑی سی محنت کر لیں، جی خصوصاً فضلا، تو ان کو سیرت ابن ہشام پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے اور اگر سیرت ابن ہشام کو سن کے تھوڑا سا روب اوپر پڑ جاتا ہے انسان پہ بعض اوقات، تو اس کی کچھ معقول قسم کی تلخیصات بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے اور میں نے تلخیص بہت زیادہ نہیں دیکھی تو میں کوئی تلخیص ریکمنڈ نہیں کر سکتا، لیکن میرے علم میں ہے کہ تلخیص ہیں، ایک آدھ ہمارے پاس لائبریری میں موجود بھی ہوں گی. لیکن تلخیص مطلب جب اصل موجود ہو ہم تلخیص کیوں اٹھائیں؟ تو اس لیے ہماری نظر سے نہیں گزری اس طرح کہ میں کوئی خاص تجویز کروں کہ یہ تلخیص کریں. وہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے ہمتیں پست ہو رہی ہیں. تو اب 4 حصے 2 جلدیں تقریباً 1200 شاید صفحات، اب وہ پڑھنے میں ذرا ایک غروب آئے گا صحیح تو ذرا کم پڑھ لیں. ٹھیک ہے لیکن اگر ہمت کر رہے ہیں تو سیرت ابن ہشام پڑھیں. سیرت سیرت ابن ہشام پڑھ لیں گے تو سیرت کے بنیادی لوازم سیرت، بنیادی معلومات، وہ تفصیل ان کی ذہن سے گزر جائے گی. اور سیرت کے جو 2 بڑی شخصیات ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر یاسین مرزا صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ تو امامین ہمامین کہا کرتے تھے، صحیح محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اور محمد بن عمر واقدی رحمہ جی اللہ کے لیے. تو سیرت ابن اسحاق کا تو لباس ابن ہشام میں کور ہو جائے گا. جی پھر واقدی کو دیکھ لیں. واقدی کی جو کتاب المغازی ہے وہ نامکمل ہے، انتہائی ناقص ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا بس غزوہ بدر سے پہلے سے وہ شروع ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کی تو ساری زندگی جی اس میں کور نہیں ہوتی. لیکن وہ واقدی ہی کے قلم سے موجود ہے. جی واقدی کے نام سے جو کتابیں موجود ہیں اس میں نہیں ہیں. یعنی جو ٹھیک ہے مخطوطات دریافت ہوئے ہیں، مارسڈن جونز کا ہے، عبدالقادر عطا کا ہے، اس سے پہلے وان کریمر کا ہے، وہ تقریباً قریب ہی مصادر ہیں وہ سارے، تو ان میں وہ چیز نہیں ہے. لیکن جو ان کے شاگرد ہیں ابن سعد طبقات الکبریٰ ہاں جی والے، وہ طبقات الکبریٰ میں سیرت کا حصہ مکی بھی موجود ہے، مدنی بھی موجود ہے. اور جی جو مکی میں موجود ہے وہ بھی مدنی کی طرح ابن سعد رحمہ اللہ اپنے استاد محمد بن عمر الواقدی ہی سے نقل کرتے ہیں. بالکل تو ماشاء اللہ. یہ عربی میں پڑھیں، عربی میں یہ پڑھ سکتے ہیں ماشاء پڑھیں اللہ. پڑھیں بہت یہاں اچھا. اچھا دینی مدارس کے نصاب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں نصاب میں عموماً ان جنرل کچھ کتابیں شامل رہی ہیں، پھر نکلتی بدلتی رہی. آپ کو اگر نصاب بنانا ہو، ہمارے ہاں ثالثہ رابعہ خامسہ کے طلبہ عموماً سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس استعداد میں آپ کون سی کتاب ریکمنڈ کریں گے سلیبس کے لیے؟ اور اگر سلیبس میں جیسے آج کل مشکل ہے تو طالب علم خود سے بھی بہت سا وقت ہوتا ہے، تو وہ اگر پڑھنا چاہیں ثالثہ رابعہ خامسہ والے سال کے طلبہ، تو انہیں کون سی سیرت کی کتاب خود سے مطالعہ کر لینی چاہیے؟ جی میں یہ عرض کروں کہ ایک تو نصابی طور پر باقاعدہ درجے سامنے رکھ کر ہوں ہمارے ہاں ابھی تک کام نہیں ہوا، بالکل ابھی کام نہیں ہوا. کچھ ہو رہا ہے، جی ایک آدھ چیزیں ہمارے ہاں بھی انڈر پروسیس ہیں. مثلاً ایک بہت اچھا اقدام یہ ہوا ہے کہ HEC نے یونیورسٹیز کو پابند کیا ہے کہ وہ سیرت قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں پڑھائیں اور سیرت طیبہ پڑھائیں. جی اور یہ BS لیول پر، BS تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 8 سیمسٹر اور 4 سال پر مشتمل ہے، تو اس میں بالکل آسانی ہے. اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، 0 کریڈٹ کا انہوں نے ایک جی پخ لگا دی ہے وغیرہ. پھر یونیورسٹیز بہرحال اٹونومس باڈیز ہوتی ہیں، آزاد ہیں، تو ان جی کی مرضی وہ کتنا مانتے ہیں کتنا نہیں مانتے. لیکن بہرحال یہ چونکہ HEC کی طرف سے آیا ہے تو کچھ نہ کچھ خانہ پوری سب کو کرنی پڑے گی. صحیح تو ہے ایک خیال یہ ہوا ابتدائی میں کہ اس پر اگرچہ کہ BS لیول پہ نصابی کتاب نہیں ہوتی، وہ تو صحیح استاد پر ذمہ داری ہے، لیکن جو تساہل کا مزاج ہمارا عمومی ہے اس کو دیکھتے ہوئے خیال ہوا کہ ایک کتاب جو مجموعی بنیادی ضروری لوازم سیرت پر مشتمل ہو ایک مرتب کی جائے. تو ایک کتاب ہم نے چھوٹی سی مرتب تو کی ہے ابھی، وہ
ترتیب کے مراحل میں آخری مراحل میں ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہم نے یہ کیا کہ اس کو 32 اسباق پر محدود صحیح، کیا ہے، ماشاء تاکہ اللہ۔ اگر کوئی 16 گھنٹے پڑھانا چاہے تو وہ اس کو آدھا کر لے، 32 میں پڑھانا چاہے تو اس کو اسباق مل جائیں گے، مکمل، آگے صحیح، بڑھانا چاہے 48 گھنٹے ہوتے ہیں پھر یہ اس ترتیب سے، تو وہ ایک سبق 10-12 صفحے پر مشتمل ہے۔ وہ ایک کام ہے، خدا کرے اس کا کوئی انتظام ہو جائے اس کی اشاعت کا۔ آج کل جو اشاعت کا معاملہ ہے وہ ہم جیسوں کے بس میں نہیں رہا، کاغذ اور پرنٹنگ کی جو دنیا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے بعض محاورے میں کہتے ہیں پھسلتی جا رہی ہے، نہیں پھسلتی نہیں جا رہی، پھسل گئی ہے، اب ہماری گرفت میں نہیں ہے، تو بہت سی چیزیں اشاعت کی منتظر ہیں، تو اللہ کرے اس کا کوئی سبیل بن جائے، وہ شائع ہو جائے، تو وہ تو ایک الگ چیز تھی، وہ بھی کسی مرحلے میں ابتدا میں تجویز کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ نصابی مقاصد کے لیے نصابی زبان میں نصابی ترتیب سے لکھی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اس طرف نہ جائیں تو ہماری جو عمومی کتب ہیں، تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ خاکہ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی سی کتاب شروع میں پڑھائی جائے، یعنی متوسطہ اولا تک کوئی، اور اردو کی مختصر سی کتاب، بہت مختصر سی کتاب۔ صحیح ہے، ابھی جو مختصر کتابیں تجویز ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اب کسی ایک کا نام لے کے کوئی بات جی، کرنا مناسب نہیں ہے، مختلف مدارس میں مختلف، اب تو ہمارے وفاقات وغیرہ کافی ہو گئے، لیکن وہ کسی بھی شخصیت کی کتاب آج کی لکھی ہوئی نہیں ہے، صحیح ہے، تو قدامت زبان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، محاورے پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، جی، لوگوں کے ذوق پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، صحیح ہے، اور نصاب تو اسی لیے تبدیل ہوتا ہے جی، کہ وہ تمام چیزیں بدل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے نصاب کے لیے کتابیں بدلنا ضروری ہے۔ ایک صحیح تو مسئلہ یہ ہے، دوسرا اس میں یہ کہ وہ کوئی نصاب کے لیے لکھی بھی نہیں گئی۔ ہے، ایک زمانے میں ایک سوال بڑا عجیب سا ہوا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے یہاں مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا، صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے بھی کہا کہ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، ہماری بڑی کمزوری ہے، نام سب لیتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے ساتھ ویسے بھی ایک وہ کہہ لیں مذاق سا ہی ہے ہمارا کہ تمام ہمارے اہل سنت کے جو ہندوستان میں کی تقسیم میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مکاتب، فکر ہیں، سب مانتے ہیں جی، اور کوئی بھی پورا نہیں مانتا۔ جی، تو صحیح، تو میں اس وقت پھر بعد میں جب شاہ ولی اللہ کو تھوڑا بہت پڑھا، بہت زیادہ تو ہم نہیں پڑھ سکے، تو اندازہ ہوا کہ ان کی کوئی کتاب بھی، شاید حجت اللہ تھوڑا سا کہہ لیں، کوئی کتابیں نصابی ضرورت کے لیے لکھی نہیں گئی، تو نصاب کے لیے تو بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو تقاضے پیش اور نظر رکھنا جی، چاہیے، تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ابتدائی نوعیت کی کوئی کتاب، ہمارا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ چونکہ تاریخی ترتیب سے چند واقعات کو لے کے لکھا گیا، اور اس زبان بھی ہم نے تھوڑا سا سہل رکھی ہے، اور آقِ سیرت جی، کافی شائع ہوا، تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ شروع میں وہ آ سکتی ہے، پھر آگے چل کے زیادہ بہتر ہے کہ سیرت النبی کسی وقت پڑھا دی جائے تھوڑی سی، اور پھر ان کو عربی پہ لے آئیں، ٹھیک ہے، اور عربی کے لیے میں نے عرض کیا کہ ابن ہشام کی اگر کوئی ابن تلخیص شامل کر دی جائے، صحیح ہے، ابن ہشام میں تلخیص کی کبھی بھی ضرورت ہے، اللہ کرے کبھی موقع ملے کہ میں وہ تلخیصات جمع بھی کروں، پھر اس کو اس نظر جی، سے دیکھوں، اگر کوئی ایسی ہے موجود ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے کتابیں بہت زیادہ نہیں پڑھی، صحیح ہے، لیکن اس میں جو زیادہ مسئلہ ہے ابن ہشام چونکہ ہم نے پڑھی ہے، بلکہ درس نبی بھی ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، درس چل رہا ہے ہمارا، وہ یہ کہ اس میں بعض اوقات وہ انصاب بہت تفصیل سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، جی، اشعار بہت کثرت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اب نصاب بھی کتاب میں اشعار عربی کے کلام عرب سے استشہاد، وہ جی، یعنی کہیں یہ کسی شہر کا نام آتا ہے، اب جی، اس کے استشہاد کر رہے ہیں، یہ کسی قبیلے کا نام آتا ہے، کسی شخصیت کا نام آتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اضافی ہے، صحیح ہے، بعض جگہ بہت ضروری ہیں، ٹھیک ان ہے، کا اگر حذف نہ کیا جائے بلکہ ان کو جی، شامل رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن زیادہ تر حصہ ان پر مشتمل ہے، اور کچھ غیر متعلق یا متعلقات سیرت کی ایسی چیزیں ہیں جو بہت ڈیٹیل میں جی، بہت تفصیل سے ہیں، جن کی شاید ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، تو یہ ایک مرحلہ ہے جس پہ ہم ٹھیک ہے۔ کر اچھا، سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی سیرت پہ کافی کام ہو رہا ہے، سیرت چیئرز بھی بن چکی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، اور عالمی عرب میں بھی بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو دونوں طرف آپ کی نظر بھی ماشاءاللہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا میں جو سیرت پہ کیا جانے والا کام ہے عالم عرب کے مقابلے کا ہے، اس سے بہتر ہے، یا کیا دونوں میں ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو مناسب نہیں ہے، خدمت سیرت ہے، جی، جو جس کو جہاں سعادت مل رہی ہے جی، وہ بس اللہ کا انعام ہے، اللہ اس پہ مقام تشکر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر موضوعی اعتبار سے دیکھا جائیں بلکہ کیفیت اور کمیت دونوں پیش نظر رکھی جائیں تو غیر معمولی طور پر بر عظیم پاک و ہند کا لٹریچر فائق ہے، ماشاءاللہ، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایک تو تعداد پہ، صحیح، اس وقت جو اردو میں کتب اندازاً موجود ہیں جبکہ اس کی بمشکل عمر 250 سال ہے، جی،
اردو زبان میں بالکل ایسے تحریریں ہی۔ جو آ رہی ہیں وہ 1700 کچھ میں ہمارے سامنے پہلی تحریر آتی ہے، آج ہم 2024 میں موجود ہیں۔ اس مختصر دورانیے میں ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان کی تعداد 10,000 سے کہیں زیادہ ہے ماشاء اللہ۔ اردو میں۔ بہت بڑا حصہ ریکارڈ پر نہیں ہے۔ نہیں ایسے ہی۔ ہندوستان بہت بڑی دنیا ہے، وہاں کوئی بڑا کام ابھی تک کتابیاتی صورت میں سامنے نہیں آیا کہ ہم اس سے استفادہ کر کے کہہ سکیں کیا چھپا ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، بالکل ایسے یا خود یو پی وغیرہ میں، علی گڑھ میں اور اپنا دہلی میں اور لکھنؤ میں کیا چھپا، ہمیں نہیں پتہ۔ صحیح۔ اب اس کے علاوہ بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے مکتبے تھے، ان کے ڈیٹا جمع کرنا اور اس کو یکجا کر کے اس کی فہرست بنانا، تو یہ ایک تو ہے اپنا تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے۔ صحیح۔ کیفیت کے لیے میں ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں، میں بس 2 ہی باتیں عرض کر دوں تو شاید واضح ہو جائے گا۔ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی جس تحقیق اور تدقیق کے ساتھ مستشرقین کے سوالات کو پیش نظر رکھ کر روایات کی تعداد کو، روایات مختلف النوع روایات کو سامنے رکھ کر اس میں تطبیق کے ساتھ یا اس میں ترجیح کے ساتھ یہ اسلوب اختیار کر کے جس طرح لکھی گئی کتاب، عالم عرب میں کوئی کتاب نہیں ہے، صرف یہ۔ اور ہماری میرے علم میں نہیں ہے، ایک آدھ ترجمہ آیا ہے، کوئی بہت اچھا ترجمہ میرے علم میں نہیں ہے، اللہ کرے کوئی ترجمہ ہو گیا، اور عربی میں سنا تھا کہ کوئی کام ہو رہا ہے، لیکن میرے علم میں نہیں کہ اتنا بڑا کام ہم نے عربی میں بھی منتقل کیا، سلیقے سے نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری اس سے بھی اہم بات ہے، یہ تو خیر پوری کتاب ہے، اس کو 7 جلدوں کا اگر پورا خاکہ رکھیں، یا کم از کم 2 جلدیں جو براہ راست زیادہ تر حصہ علامہ شبلی کے قلم سے ہے۔ ایک اور اہم بات ہے، علامہ شبلی کے شاگرد اور سیرت النبی کے مدون مرتب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 1925 میں اکتوبر اور نومبر میں مدراس میں خطبات مدراس، یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے، 200-250 صفحے ہیں، یعنی ایڈیٹنگ اور مزید اس کی تعلیقات کے ساتھ، حواشی کے ساتھ بھی 400 صفحے نہیں بنتے۔ جو ہمارے مہربان ہیں، قطر میں ہوتے ہیں، انڈیا سے تعلق ہے، رحمۃ اللہ ندوی صاحب، انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا، عربی میں ترجمہ بھی کیا، یہ اس کا بڑا کام ہے ان کا، اور ہمارے یہاں سے پھر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ادارہ تحقیقات اسلامی نے اس کا وہ ورژن شائع کیا ہے اردو میں۔ لیکن اس کتاب کا مقابل نہ اس سے پہلے پورے سیرت لٹریچر میں، یعنی اردو کی تخصیص نہیں ہے، اردو عربی، اور نہ اس کے بعد 100 سال ہو رہے ہیں، 1925 میں ہوئے تھے، 2025 میں اس کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، بلکہ اس پہ کچھ ہونا چاہیے، 100 سال کی تکمیل پر اس کتاب کو، اس کی کوئی خدمت ہونی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس کے امتیازی پہلوؤں کو اثر نو زندہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، اور اس موضوع کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بالکل۔ تو یہ ایک معمولی سی بات میں نے عرض کی اس معاملے میں، معمولی اس سینس میں کہ میں نے صرف 2 کتابیں ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ جو بہت سے پہلو باقی وہاں کام ہوا، اور کچھ کام ایسے ہیں جن میں وہ فائق ہیں، وہ امتیاز ہے۔ مثلاً ابھی ریاض میں ایک ادارہ ہے، اس نے 16 جلدوں میں سیرت کا اشاریہ مرتب کیا ہے، عربی کتب کا 16 جلدوں میں، اس کے مجموعی اندراجات 50,000 کے لگ بھگ ہیں، 48,000 49,000 کچھ ہیں 16 جلدوں میں۔ اب یہ کام ظاہر ہے ان کا کریڈٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں بڑا کام ہوا ہے وہ اور مسلسل ہو رہا ہے، وہ یہ کہ عربی میں اب تک بنیادی ابتدائی 3 4 5 صدی کے متون شائع ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ، وہ تسلسل سے سامنے آ رہے ہیں، اس میں دنیا عرب کا ہی کردار ہے۔ ہمارے یہاں سے تو ایک تو وہ مخطوطات ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، مخطوطات موجود ہوں تو ہمارے پاس وہ مخطوطہ پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو ایڈٹ کرنے والا وہ ذوق ہی نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں تو محققین کا جو عالم ہے آپ کو پتہ ہے، تو اور پھر اس میں بھی سیرت، شاید فقہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لوگ، شاید اس میں سے بھی بہت تھوڑے حدیث کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، سیرت کی طرف تو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سوال میں ایک چیز اور کی تھی، میں اس کو بھی تھوڑا سا، دوست تو ناراض ہوں گے، کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سیرت چیئرز بنی ہوئی ہیں فلاں، سیرت چیئرز کی تو ایک بہت بڑی دنیا ہے ہمارے یہاں، یعنی ان کو شمار کریں تو شاید 30-35 سے بھی زیادہ ہمارے یہاں چیئرز موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کام نہیں ہے۔ زیادہ تر میں انتظامی معاملات ہیں، وسائل کے معاملات ہیں، کوئی چیئر کام کرنا شروع کرتی ہے تو اس میں کھینچتانی شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کہ وہ اس کو بریک لگ جاتا ہے، ورنہ ان میں پوٹینشیل کتنا ہے۔
ان میں کام کرنے کی گنجائش کتنی ہے، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کیونکہ وہ میری آنکھ کو دیکھا ہے. جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جہاں اس کے بہت سے انہوں نے اعزازات حاصل کیے ہیں، وہاں گزشتہ سال یا 22 میں، 23 میں تو وہ سلسلہ سمٹ گیا، 22 میں ان کے ہاں سیرت ایک چیئر بنی، سینٹر آف ایکسیلنس کے نام سے انہوں نے 3 مختلف چیئرز بنائی تھی. اقبال چیئر تھی، ہسٹری کے حوالے سے تھی اور سیرت بھی تھی. اس میں ہمارے مخدوم ڈاکٹر صاحبزادہ سعید الرحمان صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہماری یونیورسٹی میں وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، اور جو زیادہ ان کا بڑا کریڈٹ ہے علمی اور تحقیقی اعتبار سے ادارہ تحقیقات اسلامی میں مدتوں ہمارے مجلے فکر و نظر کے ایڈیٹر رہے، اور کوئی 5 برس کم و بیش، شاید 5 سے بھی زیادہ دعویٰ اکیڈمی کے جس سے ہم منسلک ہیں ڈی جی رہے، وہ اس کے چیئر کے ڈائریکٹر منتخب ہوئے، اور سال بھر میں کچھ 6 کتابیں ساتھ مرتب کی انہوں نے اور شائع کی، اور 12-14 کتابیں تیار تھیں جو ان کے جو ساتھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے سب ساتھی مہربان تیار تھیں، لیکن وہ معطل ہو گئی ایک طرح سے، اس وقت وہ فعال نہیں ہے. اللہ کرے وہ مستقبل میں مزید فعال ہو جائے اور وہ سارا کام ہو سکے. تو یہ چیئرز جو ہیں یہ اصل میں یہ کام کرنے کے تحقیقی کام، بنیادی کام، اشاعت کے کام، تو ان کو فنڈ دینے چاہیے، اور ان کو ان پہ شخصیات وہ آنی چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ جن شخصیات کا سیرت سے کوئی تعلق بنتا ہے کہیں پہ بھی، اور لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں ہمارے دوستوں میں جو سیرت پہ کام کر رہے ہیں، وہ بہت عرصے اس پہ آ نہیں پاتے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں جیسے ہمارے سیاسی مناصب پہ بھرتیاں ہوتی ہیں، یہ شخصیات آگے آتی ہیں اپنے روابط استعمال کر کے، تو اس میں پھر وہ سیرت کا ذوق نہیں ہوتا. سیرت کا ذوق نہیں ہوتا تو پھر عجیب عنوانات آتے ہیں سامنے، اور شرمندگی ہوتی ہے کہ اس موضوع کا سیرت سے کیا تعلق تھا، اس پر کس لیے یہ کام کیا گیا. اور جو موضوعات ہیں کرنے کے، ان کے ایک پوری دنیا ہے. یعنی آپ اگر صرف ایک نشست مجھے کہیں کہ میں صرف سیرت پہ یہ عرض کروں کہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، تو شاید ایک نشست کافی نہ ہو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. بہت وقت ہمارے پاس آخری سوال کا رہ گیا. میں بہت سے سوالات اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تو کوشش کریں گے کوئی اور نشست رکھیے. ابھی جو دعویٰ اکیڈمی سے آپ کا تعلق ہے، تو دعویٰ اکیڈمی کی سیرت کے حوالے سے کچھ خدمات اور جو کام یہاں پہ ہو رہا ہے، تھوڑا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے. ہاں، دعویٰ اکیڈمی کی خدمات سیرت کے کئی پہلو ہیں ماشاء اللہ. یعنی ان کے ہاں سب سے بڑا جو کام ہوا وہ بچوں پہ ہوا. صحیح. بچوں کی کتابیں وہاں سے بہت شائع ہوئیں، وہ صرف اردو میں نہیں ہوئیں، انگریزی میں بھی ہوئیں، اور بہت بڑے پیمانے پر پھیلی. بچوں کا لٹریچر ہمارے ہاں غیر معمولی تھا، پھر مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے. ہمارے ہاں باقاعدہ شعبہ سندھی ہے، سندھی زبان میں کئی کتابوں کا ترجمہ. یعنی اس سے اندازہ کر لیں کہ جو اخلاق نبوی کے حوالے سے سب سے ضخیم جلد ہے سیرت النبی کے علامہ شبلی کی، مطلب شبلی کی کہلاتی ہے اصل میں وہ جلد تو علامہ سید سلیمان ندوی کے قلم تھے، وہ پوری جلد ہمارے یہاں ترجمہ ہو کے مدت پہلے شائع ہو چکی ہے، مدت پہلے. اس طرح مختلف کتابیں، لیکن جو دعویٰ کا بنیادی مینڈیٹ ہے وہ سیرت نہیں ہے. صحیح. وہ ہے عوام الناس تک ان کے ذوق اور ان کی ضرورت اور ان کے پروفیشن کے اعتبار سے دینی تعلیمات پہنچانا. اب یہ پہنچانے میں ظاہر ہے کہ لٹریچر بھی چاہیے اور ٹریننگ بھی چاہیے. لٹریچر کے لیے شعبہ ہمارا الگ سے کام کرتا ہے، پبلیکیشن الگ ہے، اور تحقیق شعبہ الگ ہے. یہ سب اسلام آباد میں. وہاں اسلام آباد میں یہ سارے کام تربیت کے، ٹریننگ وغیرہ کے 1985 سے چل رہے ہیں. سن 2002 میں پھر کراچی سینٹر قائم ہوا تھا، جو تقریباً کو 3 کے آخر میں 4 میں فعال ہوا. اور میں تو خیر 2009 میں نے عرض کیا کہ آیا ہوں یہاں پہ، لیکن صرف کراچی سینٹر، چونکہ آپ نے یہاں پہ دعویٰ کی بات کی ہے، دعویٰ کا ڈیٹا تو اسلام آباد میں ہے. میں کراچی سینٹر کا اگر عرض کروں تو کراچی سینٹر میں 2002 شمار کر لیتے ہیں، ویسے میں نے عرض کیا کہ فعال تقریباً 4 میں ہوا سے لے کر اب تک کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے. 300 سے زائد پروگرام ہم کر چکے ہیں ماشاء اللہ، اور 15,000 سے زائد افراد ہمارے ان کورسز سے گزر چکے ہیں. اور پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام افراد اور یہ تمام پروگرام محض اس سینٹر میں نہیں ہوئے. ہر شخص کو یہ دعوت دینا ممکن نہیں ہے کہ وہ کراچی آئے، نہ ہر شخص کے لیے کراچی آنا ممکن ہو سکتا ہے. پھر یہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہے، ہم اس میں بلوچستان بھی شامل رکھتے ہیں. تو سندھ اور بلوچستان کے 42 چھوٹے بڑے
پروگرام کر چکے ہیں مختلف شہروں میں، صحیح۔ جن کی تعداد 15 سے زیادہ شہروں پر مشتمل ہے۔ ہوں، یعنی سندھ اور بلوچستان کا آپ کوئی شہر لیں، صحیح ممکن ہے کہ 4-5 شہر ایسے ہوں، 3-4 جہاں ہم نہ گئے ہوں۔ صحیح، باقی آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں لیں، شہر لیں، ماشاءاللہ ہم وہاں جا چکے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب مستقبل میں کیا ہوتا ہے، صحیح۔ اللہ مستقبل تعالیٰ میں جاری رہتا ہے، کہاں بہت رہتا سی ہے دعائیں آپ کے لیے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، بڑا وقت آپ نے دیا، اگرچہ بہت سے سوالات ہیں، ہم انشاءاللہ سیرت کے یہ جو سلسلہ ہے آپ سے استفادے کا جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال سیرت کے حوالے سے آئے، اس نشست میں جو باتیں ہوئیں ان پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ بھی کمنٹس بار میں ضرور لکھیے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے مزید استفادے کا سلسلہ جاری رہیں گے، انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات رہے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔